अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तान कैन नॉट इंपोर्ट रशियन ऑयल, इंडिया कैन लाइज ऑफ इमरान एक्सपोज सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। इमरान खान को एक्सपोज किया गया। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3। पाकिस्तान में इस वक्त सीवियर एनर्जी क्राइसिस मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद की जा रही हैं और गैस शॉर्टेज भी मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पावर प्लांट्स को चलाने के लिए जो तेल होता है वो ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। हमारे पास पावर जनरेट करने की पोटेंशियल है। 2018-19 में लोड शेडिंग का फिनोमेना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, दोबारा से रीसरफेस इसलिए कर गया है कि तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन इस सब के दरमियान में ऐसे नैरेटिव बेचने वाले लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ किसी और वजह से हो रहा है। और वो वजह क्या है, आप सुनिए फिर बात करते हैं। तो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने ख़त्म किया। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, तो रूस से 30% सस्ता तेल ख़रीदने का मुआहदा हुआ था, इस गवर्नमेंट ने आके उसको तोड़ दिया, इसीलिए एनर्जी क्राइसिस है। ये इमरान खान साहब का बयान है। 101% झूठ बोल रहे हैं, अ कंप्लीट लाई। देयर इज़ नो एविडेंस एंड नो ट्रूथ टू दिस क्लेम एट ऑल। उसकी वजह यह है कि इनका रशिया का विज़िट फरवरी का, जिससे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, जिसमें ये जंग से एक रात पहले वहाँ पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि कितना एक्साइटिंग टाइम है रशिया आने का। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त टाइमलीनेस दिखाई इन्होंने। तो उसके बाद कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने नहीं आया, कोई MOU, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ। ये लोग जो कि डिप्लोमेटिक केबल को एक ख़त बना के कंस्पिरेसी हैच करने का पूरा प्रोपेगेंडा पका के आपको बेच देते हैं। आपको लगता है कि इनके हाथ में MOU होता रशिया से साइन हुआ और ये प्रेस को ना देते। ये तो प्रोपेगेंडा बिल्डिंग में नाज़ीज़ को भी पीछे छोड़ गए हैं, जिस कदर इनकी एक्सपर्टीज़ है प्रोपेगेंडा को बेचने में। तो इनके हाथ में रशिया से 30% डिस्काउंट पे ऑयल लाने का मेमोरेंडम होता और ये प्रेस को ना दिखाते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज दे वुड हैव सोल्ड दैट लिमिटलेसली ऑन द इंटायर मीडिया लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, अगर ऐसा कुछ होता तो। दूसरी बात, रशियन एम्बेसडर ने इस क्लेम को ट्रैश में फेंक दिया, ये कहकर कि कोई गंदम और सस्ता तेल ख़रीदने का मुआहदा कोट अनकोट पाकिस्तान से नहीं हुआ। उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, प्रेस में आप जाके पढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर 2015 में पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन का मंसूबा रशिया से साइन किया था, 7 साल में पाइपलाइन बिछ नहीं सकी वेस्टर्न प्रेशर के ऊपर। तो आपको लगता है कि 3 महीने पहले जो तेल का मुआहदा एकदम से खान साहब ने कर लिया, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई थी? किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप? ये टाइम है क्राइसिस को सॉल्व करने का और आप सिर्फ़ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि खान साहब पे तनकीद क्यों हो रही है, ये वाली गवर्नमेंट क्यों रशिया से तेल नहीं ख़रीदती? तो उसकी वजूहात भी सुन लीजिए। पहली वजह यह है कि रशिया से तेल ख़रीदना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी लोकल जो ऑयल रिफ़ाइनरीज़ हैं वो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट नहीं करती, पहली बात। और उन ऑयल रिफ़ाइनरीज़ की ये पोटेंशियल ही नहीं है कि वो रशियन ऑयल को प्रोसेस कर सके। उसके लिए उन रिफ़ाइनरीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो अपग्रेड करने के गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। तो रशियन तेल को प्रोसेस करने के लिए भी रिफ़ाइनरीज़ बेहतर चाहिए इससे, क्योंकि वो तेल की टाइप और है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ रहा, इसलिए नाम नहीं ले रहा उसका मैं। तो हमारी रिफ़ाइनरीज़ में ये पोटेंशियल नहीं है कि रशियन तेल को उसी तरह से हम जो है वो प्रोसेस कर लें, वो जिस तरह वो मिडल ईस्ट के तेल को करती हैं। नंबर 2, उस तेल को ख़रीदने के पैसे हमारे बैंक्स के पास कहाँ से आएंगे किसी को मालूम नहीं है। बैंकरप्ट होती स्टेट के पास पैसे कैसे आएंगे? सऊदी अरब से तो आप उधार पे और मुफ्त तेल ले रहे हैं, लेकिन रशियन तेल मुफ्त और उधार पे नहीं मिलेगा। उसके लिए रूबल में पे करना पड़ेगा, जो आपके पास है ही नहीं। इसका जवाब भी खान साहब के पास या किसी और उनके पैशनेट बिलीवर कल्ट वर्शिपर के पास नहीं है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि हमारा टोटल जो इंपोर्ट बिल होता है ऑयल का, वो 25% ऑफ द टोटल इंपोर्ट होता है, यानी कि तकरीबन $20 बिलियन की इंपोर्ट ऑयल की एक्सपेक्ट की जा रही है इस साल के अंदर। और एक अंदाज़े के मुताबिक अगर हम 50% तेल भी रशिया से लें,
یعنی کہ سعودی عرب سے اور جگہوں سے ہم تیل لیتے ہیں، لیکن اگر 50% بھی ہم رشیا سے منگوانا شروع کر دیں 30% ڈسکاؤنٹ پہ، تو پتہ ہے کتنے پیسے بچتے ہیں؟ صرف $3 بلین۔ تو ہمیں اس ساری ایکسرسائز سے کیا ملے گا؟ $3 ارب کا ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور یہ ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے ہم رسک پہ کیا ڈالیں گے وہ کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً $17 ارب ہے، $17 بلین، اور اس تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے بیرونی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم باہر سے لونز لیتے ہیں۔ تو اگر ہماری IMF کی تمام ڈیلز منسوخ ہو جاتی ہیں رشین تیل والا پنگا لینے کی وجہ سے، تو وہ تیل تو آپ نے لے لیا، $3 ارب معاف ہو گیا آپ کا، باقی $17 ارب کا ڈیفیسٹ کون پورا کرے گا؟ یہ جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ ابھی آپ کی مارکیٹ اس بیسس پہ رن کرتی ہے کہ اسے امید ہوتی ہے کہ IMF کی ڈیل آئے گی تو مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی، لیکن رشیا سے تیل لینے کے بعد IMF اپنی $6 بلین کی ڈیل کو اگر ختم کر دیتا ہے، آپ کو پیسے نہیں دیتا، تو مارکیٹ کو علم ہو جائے گا کہ پیسے تو نہیں آ رہے، تو کریش کے علاوہ کوئی آپشن بچے گی ہی نہیں۔ اسی لیے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ رشیا سے تیل لینے کا مطلب ہے بینکرپٹ ہونا اور ڈیفالٹ ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنے چھوٹے سے بینیفٹ کے لیے، جس کو ایگزیجریٹ کر کے یہاں بتاتے ہیں کہ اگر رشیا سے تیل لے لیں گے ہمارے سارے انرجی کرائسس سالو ہو جائیں گے، ہمارے سارے جو پیسے ضائع ہوتے ہیں وہ بچ جائیں گے سارے، وہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب سے آپ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ یا مفت یا ادھار پہ تیل خریدتے ہیں، تو جب سعودی عربیہ یہ دیکھے گا کہ ہمیں تو $1 نہیں دیا لیکن رشیا کو پورے پیسے دے کے تیل خریدا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی سپلائز جاری رکھیں گے، یا وہ پیسے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، یا آپ سے منسوخ نہیں کریں گے معاہدے؟ یہ اسی طرح ہے کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا ہے، جس نے مجھ سے قرض لیا ہے مجھے واپس نہیں کر رہا، اور باقی سب کو ٹریٹ دے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور ٹائم گزر گیا لون واپس کرنے کا، لیکن وہ پارٹیز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، تو میں کیا کروں گا؟ دوبارہ قرض دوں گا اس کو؟ تو یہ چیز ہے کہ اتنا ان لاجیکل قسم کا کلیم کرتے ہیں، اس پہ پورا نیریٹو بنا کے عوام کو کنزیوم کروا دیتے ہیں، اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو نکالا ہی اس لیے ہے کہ رشیا سے معاہدے کر رہے تھے۔ نہ معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے، نہ تیل لینا پریکٹیکل ہے، نہ تیل لینے کی پوٹینشیل آپ کے پاس موجود ہے، اور نہ آپ اس کے لیے اتنے بڑے سیکریفائز کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا پوائنٹ میں مس کر گیا، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا 60% جو ایکسپورٹ ریونیو ہے، یعنی کہ 60% جو ہماری برآمدات ہیں، جو ہم چیزیں لوگوں کو بیچتے ہیں، وہ کہاں بیچتے ہیں؟ یورپ میں۔ GSP+ اسٹیٹس، جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز، جو ہمیں ٹیکس چھوٹ کی بیسس پہ یورپی یونین نے دی ہوئی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 60% ہماری برآمدات یورپ کو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم روس سے تیل لیں گے تو اب بہت آسان ہے کہ ہمارا GSP منسوخ کر دیا جائے گا۔ بے شک یورپ خود تیل لے رہا ہے، بے شک وہ سارے خود کر رہے ہیں، لیکن جو کمزور ہوتا ہے اس کو سہنا پڑتا ہے، لاء کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ میکیویلین پرنسپل ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا، جو آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ اس کو کیوں نہیں روکتے، ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ تو بھائی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے روکتے ہیں آپ کو۔ تو اگر GSP کینسل ہو تو آپ کا 60% ایکسپورٹ ختم ہو جائے گا۔ تو رشیا کے $3 بلین کے تیل کے لیے آپ اتنا کچھ رسک پہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے پاکستانیوں! انہوں نے کیا یہ کہ اپنی حکومت کے جانے کے 3 دن پہلے رشیا کو لیٹر لکھا، اور بعد میں حماد اظہر صاحب نے وہ لیٹر دکھایا کہ دیکھیں ہم نے تو رشیا کو کہا تھا کہ ہمیں تیل دے دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب آیا ہی نہیں، رشیا نے اس لیٹر کا جواب ہی نہیں دیا، اور بعد میں نون لیگ کی حکومت جو ابھی آئی ہوئی ہے، انہوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی رسپانس آپ نے دیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے 2015 والا گیس کے معاہدے پہ بات کر لیں، پھر یہ تیل خریدنے کی باتیں کرنا ہم سے۔ اب اس ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ اگر ہندوستان تیل لے سکتا ہے تو آپ تیل کیوں نہیں خریدتے؟ ہمیں کیا ہے پھر؟ خان صاحب نے بھی کوٹ ان کوٹ یہی کہا ہے کہ اگر انڈیا تیل خرید رہا ہے تو ہم کیوں نہیں خریدتے؟ تو بھائی فارن پالیسی کی ہسٹری پڑھ لو تھوڑی سی، کوئی کتاب کھول کے پڑھ لو۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اور رشیا کی ایک طویل لانگ سٹینڈنگ پارٹنرشپ ہے فارن فرنٹ کے اوپر، جس کا آپ نے ادراک ہی نہیں کیا، اور آپ تو ہمیشہ سے ویسٹرن کیمپ میں رہے۔ 1948 میں، ایز ارلی ایز 1948 پہلی ویٹ کی جو شپمنٹ تھی، گندم پورے جہاز میں بھر کے امریکہ سے کراچی کے ساحل پہ آ چکی تھی۔
1948 میں آپ نے امریکہ سے ایڈ لینا شروع کر دی تھی، اور آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اچانک ہمیں پرو رشیا ہونے کیوں نہیں دیا گیا؟ پرو رشیا ہوتے کیسے آپ؟ پریٹیکسٹ کیا تھا آپ کے پاس؟ آپ نے تو رشیا کی سرویلنس کے لیے یہاں سے طیارے اڑوائے تھے کولڈ وار کے پیریڈ کے اندر۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ان کی اتنی زیادہ انگیجمنٹ کیوں ہے رشیا کے ساتھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے سیٹو سینٹو جو کہ اینٹی سوویت الائنسز تھیں وہ سائن کیا، تو دوبارہ کہوں گا کہ انڈیا نے اس ٹائم نان الائنڈ موومنٹ NAM کو سائن کیا، اور وہ ایک لحاظ سے پرو رشین بلاک میں بھی رہے کیونکہ امریکہ پاکستان سے کوآپریٹ کر رہا تھا۔ 65 وار کے اندر بھی عربین سی کے اوپر امریکن نیوی فلیٹ لگا دیا تھا پاکستان کے حق میں امریکنز نے۔ وہ اور بات ہے کہ جنگ میں کودے نہیں تھے، لیکن سمبولک سپورٹ شو کر دی تھی، اور اس ٹائم کے اوپر رشیا سے ہندوستان ہتھیار خرید رہا تھا۔ 60 سے 70% جو انڈین ویپن ہارڈ ویئر ہے، جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے، وہ رشین ہے۔ MiG-21 سے لے کے اور ہیلی کاپٹر تک، اور جو ان کا S-400 میزائل سسٹم ہے سارا، وہ بھی سب کا سب رشین میڈ ہے۔ تو انڈین ملٹری کا میجورٹی ایکوپمنٹ رشیا سے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اتنے وزٹس ہیں رشین پریزیڈنٹس کے، ہمارے یہاں پہ تو آج تک کوئی رشین ہیڈ آف اسٹیٹ آیا ہی نہیں، کیونکہ ہم 60 سے امریکہ کی پراکسی بنے ہوئے ہیں اور ان کو اس بات کا علم ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیا از دا سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ فار رشین ڈیفنس انڈسٹری۔ اب بھی دنیا میں نمبر 2 سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہندوستان رشین ملٹری ایکسپورٹس کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ UN کا جو رشیا کا ویٹو ہے، انڈیا اس کو اپنے ویٹو کی طرح استعمال کرتا ہے۔ انڈیا نے اس ویٹو کو بہت یوز کیا ہے اپنی فیور میں۔ اگر آپ 1971 کی مثال بھی لے لیں تو جب ریزولوشن آ گئی تھی سیکیورٹی کونسل کے اندر کہ انڈیا نکل جائے ملٹرائز ریجن سے، اپنی فوجوں کو نکال لے، ریزولوشن کو بلاک کرنے کے لیے رشیا نے ویٹو کیا تھا انڈیا کے حق میں۔ تو رشیا ہیز آلویز بین دیئر فار انڈیا ان یونائٹڈ نیشنز ایز ویل، اور اس کے علاوہ تقریباً 6 دفعہ انڈیا کے حق میں رشیا نے ڈفرینٹ ریزولوشنز کو بلاک کیا ہے، ویٹو کیا ہے۔ اس میں سے کچھ کشمیر والی بھی ریزولوشنز بھی تھیں پاکستان کی، جو پاکستان نے امریکہ کو یوز کر کے موو کروائی تھیں، رشیا نے اس کو بلاک کیا۔ تو اتنی لانگ سٹینڈنگ فارن پالیسی کی پارٹنرشپ اور کنسسٹنسی ہے، تو انڈیا نے نیوٹرالٹی رکھی رشیا یوکرین وار پہ اس تمام پالیسی کی بیسس پہ۔ اور آپ نے نیوٹرالٹی کیوں رکھی؟ وداؤٹ اینی بیسس۔ حالانکہ آپ میں عقل ہوتی تو شاید یہ ٹائم تھا کہ آپ ایسی گیس پائپ لائن ڈیلز کو اور چیزوں کو منواتے پہلے، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتے کہ یوکرین کی سائیڈ لینی ہے یا نیوٹرل رہنا ہے۔ لیکن آپ نے آئیڈیلسٹک ہو کے ایک موو کھیل دی کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، نہ کسی کو کنڈیم کر رہے ہیں، نہ کسی کے ساتھ ہیں۔ لیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ او بھائی، انڈیا نے اگر نیوٹرالٹی کلیم کیا تو یہ سب لیا ہے جو میں نے گنوایا ہے۔ تو آئیڈیلسٹک فارن پالیسی ہمیشہ سوسائڈل ہوتی ہے، پھر یہی بات کریں گے ہم، لیکن سمجھ کسی کو نہیں آنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئل والا نیریٹو چل پڑا ہے کہ چونکہ میں رشیا سے معاہدے کر رہا تھا اس لیے مجھے نکال باہر کیا اور امریکہ کے غلاموں کو لے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹائم کرائسس کے سالو کرنے کا ہے، جب ہمیں اس طرح کی پاور پالیٹکس کی ڈیلوژن میں ڈال کے مزید بیوقوف بنایا جائے۔ تو آخر میں یہی کہ عمران خان صاحب آج کل جو ساری تنقید کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر، اور شہباز شریف صاحب جو سارا کام کر رہے ہیں IMF کی ڈیل کو سیکیور کرنے کا، یہ اتنا لافیبل ہے کہ خان صاحب اپنی ہی 2019 میں IMF سے کی گئی ڈیل کے جو امپلیکیشنز ہیں نا، جو اثرات ہیں، کیونکہ مہنگائی اس کے اندر آپ نے لکھ کے دی تھی IMF کو کہ پیٹرولیم سبسڈی کو ریووک کریں گے اور ٹیکسز لگائیں گے اور سیلری کلاس کو ٹیکس کریں گے، وہ سارا کچھ آپ کا معاہدہ تھا۔ آج آپ اس پہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ 2 مہینے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتی اس کے لیے، تو ہم نے کیا ہے وہ۔ لیکن جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ 2 مہینے والی حکومت نے کیا۔ دوسری بات، شہباز شریف صاحب دن رات محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو 2019 میں IMF کی ڈیل کی تھی کسی طرح یا اللہ وہ پوری ہو جائے۔ یہ ڈفرینس ہے ان پارٹیز کی اکنامک پالیسی میں۔ ان دونوں پارٹیز میں یا کسی بھی پارٹی کے اکنامک ایجنڈا میں 1% بھی فرق نہیں ہے، 19-20 کا بھی نہیں ہے۔ تو آپ اور میں جس مرضی پارٹی کو ووٹ دے دیں، وہ باتیں بڑی بڑی مختلف کر لیں گے، کوئی اسلام بیچتا ہے، کوئی نیشنلزم بیچتا ہے، کوئی ٹریڈیشن بیچتا ہے، کلچر بیچتا ہے، لیکن بڑا فرق نہیں آ سکتا
کیونکہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کے سٹیکس ہی ختم ہو چکے ہیں. آپ اور میں جس کو مرضی ووٹ دیں، بڑے فیصلے کرنے والے سیاستدان اب آ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ ہے کہ بڑے فیصلے ان کے ہاتھوں سے نکل کے IMF کے پاس چلے گئے ہیں، FATF کے پاس چلے گئے ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں. کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے یہی پاور پالیٹکس کی اور ہوش نہیں رہی آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کا حل اینڈ پہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی منورنگ، اسٹیبلشمنٹ کی پسند اور ناپسند کی بیسس پہ حکومتوں کا آنا جانا، اس نے ملک کو برباد کر دیا. اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے جب ایک حکومت جاتی ہے، کس قدر مارکیٹس کریش کرتی ہیں. خان صاحب سے جتنا مرضی اختلاف، لیکن ان کی حکومت جانے کے اس طرح سے ہم حق میں نہیں تھے. اگر ریزولوشن آ گئی ہے پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل وے ہے، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ڈسٹرکشن وہاں کی وہاں ہی ہے، بے شک اس سے بڑھ گئی ہے شاید، اور ان کو بھی ایک فیس سیونگ مل گئی ہے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا اب ہو رہا ہے. تو کرنا یہ پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جس ملک سے کھیل رہے ہیں، اگر وہ ملک ہی نہ رہا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کس سے کھیلیں گے؟ پھر کس وزیر اعظم کو بدلیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو نان کامبیٹ ڈیفنس بجٹ ہے، یہ ٹائم ہے کہ اس کو کٹ کرنے کی بات کی جائے. کیونکہ بینکرپٹ قومیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ نان کامبیٹ ہتھیار خریدنے کی جو موومنٹس ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ مزید اسپینڈ نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے، دوبارہ سے کہوں گا، اکنامک پالیسیز کی. اور اس طرح کی گیمکری کہ رشین آئل سے ہم نے بچ جانا تھا، اس پہ گیون مت کیجیے، پریکٹیکل ہو کر سوچیے اور آئیڈیلسٹک فارن پالیسی کو باہر نکالیے، ریئلسٹک اپروچ لیجیے، پھر شاید کوئی چینج آ جائے. ادروائز وی آر رننگ ویری فاسٹ ٹورڈس اے کمپلیٹ ڈیفالٹ ان اے وے دیٹ سری لنکا انڈیورڈ فیو منتھس اگو. تھینک یو. ختم ہو گیا. اور نمل بھائی کی تو یہی بات ہے نا کہ جو بات کرتے ہیں نا اس میں دم ہوتا ہے، اور جس انداز سے یا جس ریسرچ سے بات کی ہے، کتنے ثبوت دیے، سارے لائن لگا دی بالکل. اور یہ ثبوت جو ہے جتنی ہم نے ویڈیو دیکھی نا، یہ ثبوت تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، لیکن جو اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں. اور بھائی صاحب جو عمران خان واقعی جو ہے نا ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اپنی عوام کو. اچھا، یہ بات تمہیں پہلے پتہ تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے خان صاحب نے کیا تھا اپنا؟ ہاں یہ بولتے تھے معاہدہ اس نے کیا. اب جو یہ حاضر حکومت تو سبسڈی ختم کرنے کا نہیں وہ لینی تھی نا، وہ قسط لینی تھی نا 6 بلین، وہ عمران خان نے کیا ہوتا، ڈیل کی ہوئی تھی 6 بلین دو ہم کو. ہاں تو اس میں یہ بھی اس نے کر دیا تھا نا، بھی اس نے بولا تھا یہ میں آپ نے یہ سبسڈی دے رہے وہ ختم کرو، لیکن اس نے کی نہیں تھی. نہیں کہ اس کو پتہ چل گیا تھا نہیں حکومت رہنی نہیں، تو وہ نظروں لوگوں کی نظروں میں ہیرو بننے کے لیے. لیکن مہنگائی جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے نا. اب شہباز شریف بھی بول رہا دعائیں کر رہے ہیں یہ حالت ہے، پورا ہو جائے، یہ اسی کی وجہ سے اس تمام بحران کا جو کریڈٹ ہے وہ تو خان عمران خان کو جاتا ہے. اب کنٹری اس حالت میں نہیں تھا کہ لوگوں کو سبسڈی دے سکے، تو وہ پھر بھی اتنی زیادہ سبسڈی دے کر وہ کنٹری کا بیڑا گرک کر دیا، صرف لوگوں کی نظروں میں ہیرو بننے کے لیے، کرسی پاور، اپنی پاور کے لیے. میں کہتا ہوں یہ جو سیاستدان ہیں بھائی، اپنے کرسی بچانے کے لیے یہ کسی حد تک گر سکتے ہیں. جس طرح عمران خان وہ تو اس طرح چپک گیا تھا نا کرسی کے ساتھ، بڑی ہاتھ پیر مارے، امریکہ کے اوپر بھی بلیم کرتا. حالانکہ اتنا دیکھ لے مذہب پاکستان کے عوام کو یا جو بزنس مین ہیں سب کو پتا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے کدھر ہوتی ہے، امریکہ اور یورپین کنٹری میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے جو مولوی کے ساتھ ہی پنگا دیتے رہے، اور عمران خان بھی سپورٹ کرتے رہے. یورپین کنٹری کے خلاف بیان نہیں، عمران خان نے کچھ معاملہ طے کروایا تھا، وہ فرانس والا تھا نا، مولویوں کو اچھی طرح سے اس نے بند کیا تھا جیلوں کے اندر، پیٹا مارا، سب کچھ اس نے کیا. بھئی ہماری ایکسپورٹ ادھر ہے، بھئی آپ رہنے دیں، میں معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن اس نے کیا بھی. لیکن جو مین ہیڈ ہے ان کا جو امریکہ ہے اس کے خلاف تو ہوگا نا، تو جس کی وہ سارے وہ جو سپر پاور ہے جس کی سارے بات مانتے ہیں، اس کے خلاف بات بیان بازی کرو گے تو پھر وہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا بھائی.
اور غلطی عمران خان کی تھی اور بھگتنا پورے کنٹری کو پڑ رہا ہے بالکل جی. اور جس طرح وہ عوام کو چورا بھائی دیتا عمران ہے خان کی نہیں، اس سے پہلے والے حکمرانوں کے بھی ہے. اب یہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتی پیش آئی، ان کے ہاتھ میں تو پچھلی کی وجہ سے آئی تھی. یہ بات بھی تو نا عمران خان کو کریڈٹ نہیں دیا. بالکل صحیح بات ہے بھائی. دوسرے حکمران بھی اس کے اندر تو شامل یہ ہے. دیکھ کہ پاکستان کے عوام کتنی مطلب چورن کے اوپر خوش رہتی ہے خوش رہتی ہے. اور کسی نے آج تک وہ کوشش ہی نہیں کی ریسرچ کرنے کی کہ یہ معاہدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان نے بول دیا تو وہ جیسے حدیث بول دی. ہاں مان لیتے ہیں، ایسے لوگ مانتے ہیں اندھا دھند جو یقین ہے نا کرتے ہیں. اب جو بھی اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو صاحب وہ نیوز پہ آ جاتا ہے، آرٹیکل آ جاتا ہے کہ فلانا جی معاہدہ ہو گیا. یہ ہاں، ڈیل ایسی ڈن ہو بات گیا. ہے. حکومت کنفرم جانے ہو سے گیا. 2-3 دن پہلے خط لکھ دینا، ان کو اوپر سے رسپانس بھی نہیں آیا. وہ رسپانس ہمیں پتہ کیا دکھاتے ہیں خط کے ذریعے. اچھا، اس حکومت نے بھی وہ ٹچ سب کچھ کیا ہوا ہے. اس حکومت نے بھی ٹچ کیا کہ واقعہ میں انہوں نے خط کا جواب دیا یا نہیں دیا ہے، کیا معاملات چل رہے تھے. پردہ تو تب ارے بھائی جب امبیسڈر بولا انہوں نے بولا کوئی ہمارا کوئی ایسی ڈیل ہی نہیں. یہ پھر ادھر صرف لوگ یہ ادھر کیا کرنے گیا تھا امریکہ دوسرا رشیا میں صرف جنگی ماحول دیکھنے گیا. ماسٹر مائنڈنگ کیا تھی اس کی؟ منہ پہ کالج پوتنے کے لیے گیا تھا یا صرف یہ پاکستان کے حالات پاکستان کو کے لیے؟ پینلٹی جو لگی نا وہ لگوانے 50 ملین کی وہ لگوانے گیا. اچھا نہ ان کا کوئی سفیر یا کوئی بڑے عہدیدار ادھر آیا ہے، صرف یہی بائی چانس ادھر چلا گیا. پتہ نہیں کیا اس کے اندر. اچھا اس کو کیا ماسٹر مائنڈ یار. یار رشیا میں یہ کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. رشیا کو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جس کو ضرورت ہے جانا تو اس کی طرف چاہیے نا. چائنا کو دوست بنایا ہے. چائنا کیا کرتا ہے؟ چائنا میں ہم کتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ ادھر سے زیادہ 88% تو ادھر سے امپورٹ کرتے ہیں. بالکل 12% جو باقی ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. 88 وہ سارے پیسے تو پاکستان کے وہ لے جاتا ہے. اوپر سے جو وہ قرضہ دیتا ہے ادھر وہ انویسٹمنٹ کے لیے کہ انفراسٹرکچر کے لیے وہ قرضہ دیتا ہے. ان کے کنٹریکٹر ہوتے ہیں وہی لے جاتے ہیں، انٹرسٹ چارج کرتا ہے اور وہ اپنے انجینئر اپنے مزدور سارا کچھ بلا کے وہ سارا جو پیسہ تو وہ دوبارہ لے کر آتے ہیں. بتاؤ یہ پاکستان میں کوئی انجینئر نہیں روڈ بنا سکتا. جو پاکستان میں اتنے بیچارے پڑھتے لڑکے ان کو کام نہیں، وہ بے روزگار بیٹھے ہیں، وہ چائنا کو کام دے رہے ہیں. یہ پالیسی ہے پاکستان کی. اپنے لوگوں کا گھر بند کر کے چولہا بند کر کے بیٹھے ہیں. اپنے لوگوں کو کام دے تو کرپشن کہاں سے ہوگی؟ ادھر سے تو کرپشن ہوتی ہے. کیا یار کرپشن ہوتی ہے بھائی؟ کرپشن ادھر سے ہی کرتے ہیں تو کرتے ہیں معظم بھائی کے نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں بھائی. وہاں سے ہی کرپشن کرتے ہیں. وہاں وہ وہ چائنا سے بھی پیسے لیتے ہیں، کھاتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں. اچھا طارق بھائی وہ تیل والی بہت جو بات ہے، بولتے ہیں انڈیا کو دے رہے ہیں ہم کو نہیں دے رہے. ہاں یہ نہیں سوچتے کہ پچھلے 70 سال کے ان کے تعلقات انڈیا کے روس کے کیسے ہیں، ہمارے تعلقات 48 سے لے کر آج تک کس کے ساتھ عمران خان کے آنے سے چٹکی میں ہو جانے تھے رشیا کے تعلقات اچھے ہو جانے تھے اور ہو گیا. کیا چورن دیتے ہیں یار عوام. ہمارے پاس ریفائنری بھی نہیں ہے. یہ بات ہے، اچھا عوام ان پڑھ ہے. یہ جس طرح اچھا وہ بتا رہے تھے مزمل بھائی رشیا سے اگر 3 بلین کا فائدہ ہو بھی جاتا تو وہ جو تو کتنے نقصان مطلب ساری معیشت جو ہے نا ساری بلکہ ملک ہی ختم ہو جانا تھا. صحیح بات ہے. تو یورپین کنٹری کے جو وہ اسپیشل دی ہوئی ہے وہ ٹیکس فری کیا ہوا ہے وہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں بالکل تو وہ بھی ختم ہو جانی تھی. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہمارے لوگ اکنامکس نہیں پڑھتے یا پھر وہ نیوز نہیں سنتے. کچھ تو کمی ہے، ریسرچ نہیں کرتے. پتہ ہے کس بات یہ صرف تقریروں کے اوپر خوش رہتے ہیں. بریانی پر خوش ہو جاتے ہیں. ایک بوتل کوک کی لے لی، بریانی لے لی، بس بات ختم. یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، اب جو سچائی ہے نا وہ عمران خان کی سچائی وہ مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ یہ لوگوں کا نا چوتیا کاٹ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے بھائی، اور آج بھی نہیں رک رہا. اور آج بھی دیکھ لو بھائی اس کی سپورٹ میں عوام ایسے نکل پڑے گی نا. یہی وہ لیڈر ہے جو اسلام کا بول بالا کر دیا پوری دنیا میں. اب پھر سے وہ کنٹینر پر چڑھنے لگ گیا ہے، بس چڑھنے لگا ہے. بس ابھی تو صرف اس لیے چھپا کہ تھوڑا سا اور شہباز شریف کے اوپر بلیم ڈال رہے ہیں. حالانکہ ہیں بھی سارے چور، ایسا نہیں کہ نہیں ہے سارے چور ہی ہیں بھائی، لیکن بھائی صاحب عمران خان تو سب سے آگے نکلا نا. تو ٹھیک ہے بھائی، اپنی رائے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے رہے میرے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.